नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जोर शोर से जारी है पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी अवाम की जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुसलसल एहतजाज। और श्रीनगर में 10 रोजा आर्ट एंड ड्राइंग वर्कशॉप मुनक्किद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम बदहाल है। ढेरों मसाइल ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत है कि ना कुछ करने को राजी है और ना कुछ सुनने को। अब ऐसे में अवाम के पास एक ही चारा बचता है, जोर शोर के साथ मुखालफत की आवाज बुलंद करने का, एहतजाज करने का, हुकूमत पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का। गुज़िश्ता रोज भी कुछ ऐसा ही देखने को आया, जब मुख्तलिफ मांगों को लेकर अवाम सड़कों पर उतर पड़े। इनकी कोई एक मांग नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा पाने की ख्वाहिश में थे, जिसके चलते अवाम कोटली की गलियों और सड़कों पर गुस्से में नजर आए। कभी पाकिस्तानी तो कभी मकामी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार, कभी अपने वसाइल पर हक की मांग, तो कभी आज़ादी के तराने। ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से इस्लामाबाद के गैर आइनी और गैर कानूनी कब्जे में है। इस खित्ते के लोग पाकिस्तान के जुल्म और जबर के खिलाफ आए रोज उठ खड़े होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, आज़ादी की राय का इजहार करते हैं, और भला करें भी क्यों ना। आखिर पाकिस्तान इस खित्ते के वसाइल का इस्तेमाल करके अपने मुल्क को तो तरक्की याफ्ता बना रहा है, लेकिन इन्हें बदहाल छोड़ा हुआ है। आज हम रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल हिस्सा है, एक अजीब व गरीब कैफियत में गुजर रहे हैं। इस हिस्से के अंदर वसाइल की भरमार के बावजूद हमारे दरियाओं को लूटा जा रहा है, हमारी मदनियात को लूटा जा रहा है, हमारा ज़र मुबादला लूटा जा रहा है। इस सारी चीजों के बावजूद आपको याद होगा 2005 में एक भयानक किस्म का जलजला आया था। उस जलजले के नतीजे में बहुत बड़ी इमदाद पूरी दुनिया में ऐसे आई थी, जिसमें से 55 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत वापस लेके खा गई है। हालिया वक्त में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग को लेकर नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। खास तौर से जिला कोटली में ऐसे जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोटली जहां एक जानिब JKLF के रहनुमा तौकीर गिलानी का आबाई शहर है, तो वहीं नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का मजबूत गढ़ है। इसलिए यहाँ पर खास तौर से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और आज़ादी के तराने गूंजते मिलते हैं। इन जलसों में आम आवाम भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रही है। कोई पुरसाने वाल नहीं है। आज हालत यह है कि आए रोज बिजली के बिल्लात पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आज लोगों का जीना दो पर करके रख दिया गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से मुताज हो चुका है। हक, इख्तियारात, आज़ादी जैसे अल्फाज पाकिस्तानी हुक्मरानों की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। आए रोज होती मुखालिफत की वजह जानने की बजाय वो इन्हें तशद्दुद के दम पर दबाना चाहता है, लोगों की आवाज कुचलना चाहता है। लेकिन अवाम कभी छोटे छोटे ग्रुप्स में मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, तो कभी बड़े समूह में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कभी मोटर बाइक पर आज़ादी के चाहने वालों का कारवां नजर आता है, जिसमें बड़ी तादाद नौजवानों की होती है। ऐसे में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के माथे पर शिकन साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है कि अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है। हम फिर एक बार
مرتبہ کمشنر کے آفس کی طرف آئیں گے, ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے, اپنے مطالبات کے حل ہونے تک بانٹیں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ حکمران عیاشیاں کریں, حکمران اپنے وسائل میں اپنے سوچوں میں اضافے کریں اور غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے محتاج ہو جائے, غریب آدمی کا لیے جینا مشکل ہو جائے. ایسا نہیں ہونے دیں گے, ایسی مساوات نہیں چلنے دیں گے. یا تو میرے بھی بچوں کو روٹی ملے گی یا تمہارے بھی بچے فاقو مریں گے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی تقریباً 73 بہاریں دیکھ چکے ہیں, لیکن ہر نئی بہار اور نئی صبح کبھی کوئی نئی خبر لے کر نہیں آئی. پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کا خواب اور اپنی پہچان و تشخص کا خواب دیکھتے دیکھتے 2 نسل تو گزر گئی, لیکن وہ خواب کامیاب نہ ہو سکا. بہت سے قوم پرست رہنما آزادی کی آرزو اپنے سینے میں لیے مٹی میں مل چکے ہیں اور تقریباً 73 برسوں سے اسلام آباد کے کھوکھلے وعدے, جھوٹے دعوے اور ظلم و زیادتی کی داستان پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مقدر بن چکی ہے. ان کے معاملات کو یکسو کرو, ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تمہیں روڈوں پہ چلنا مشکل ہو جائے گا, نہیں چلنے دیا جائے گا, تمہارے راستے بھی بند کر دیے جائیں گے. اس لیے ہم اس اسٹیج سے ان کے ساتھ مکمل ہزارے یکجہتی کرتے ہیں. پاکستان کے ذریعے ظلم و زیادتی ہونا ایک بڑی وجہ ہے جس کے چلتے اس غلام خطے میں بے حد ناراضگی گھر کر گئی ہے. نئی نسل جو تھوڑی تعلیم یافتہ ہے وہ پاکستان کو اپنا اول دشمن سمجھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان کس حد تک اس خطے کو مسلسل لوٹ کر اپنا گھر بھرتے آئے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ نئی نسل اپنے آباؤ اجداد کی طرح مذہب کے نام پر گمراہ ہونے والی نہیں ہے. مذہب کا جو کارڈ کھیل کر پاکستان نے ان لوگوں کو برسوں تک ورغلائے رکھا وہ اب کامیاب ہوتا نہیں دکھ رہا. اس لیے آزادی کے جلوسوں میں اتنی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے اب چلتے ہیں جموں کشمیر. فن و ثقافت کو عام طور پر دماغ کو تر و تازہ رکھنے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا بہتر طریقہ مانا جاتا ہے. کوئی نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی فنکار, کوئی انجینئر, کوئی کھلاڑی, کوئی سیاستدان, کوئی ایکٹر تو کوئی کاروباری بننا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اچھی تربیت اور گائیڈنس. کچھ اسی طرز پر رہنما کا کردار نبھاتے ہیں جیش میگنانی, جنہوں نے ملک کے تجارتی شہر ممبئی سے ہزاروں کلومیٹر دور شری نگر آ کر وادی کے نوجوانوں کے لیے آرٹ اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ منعقد کی. اس میں مختلف حصوں سے آئے طالب علموں نے حصہ لیا اور کہا کہ مصوری کے جو الگ الگ طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں وہ مستقبل میں ان کے کیریئر میں ضرور کام آئیں گے. پیش ہے رپورٹ. کہتے ہیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور جتنا تعلیم کا دائرہ بڑھتا ہے اتنا ہی انسان ترقی کرتا ہے. ممبئی کے جیش میگنانی کچھ ایسا ہی کام کر رہے ہیں تاکہ ہر بچہ تعلیم یافتہ بن سکے. جیش میگنانی نے ممبئی سے سری نگر آ کر کشمیر اسکول آف آرٹ اینڈ ڈرامہ کے اشتراک سے مقامی نوجوانوں کے لیے 10 روزہ آرٹ اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا. اس میں سری نگر کے قرب و جوار کے علاقوں سے آئے طالب علموں نے شرکت کی. بامبے سے آیا ہوں ان بچوں کو کچھ تعلیم دینے کے لیے, جیسے اسکیچنگ وغیرہ ہے, کیونکہ میں پیشنیٹلی ایک پینٹر ہوں. میں نے بامبے میں کئی پینٹنگز کی ہوئی ہیں, ابراڈ بھی بھیجی ہوئی ہے پینٹنگز. تو پینٹنگ ایک پیشن ہے میرا, اینڈ وہ پیشن کو میں بانٹنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں, ایز ویل ایز میں نے ہمیشہ ایسے کیا ہے کہ میرا پروفیشن جو بریڈ اینڈ بٹر کا ہے وہ تو چلتے رہتا ہے, بٹ میں نے بچوں کو پڑھانا کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے. آپ کو بتا دیں کہ جیش میگنانی بین الاقوامی سطح کے آرٹسٹ ہیں. مصوری ان کا جنون ہے
اور وہ اپنی فنی صلاحیت کو کشمیر کے نوجوانوں میں منتقل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کشمیر کے نوجوانوں میں بھی مصوری کے تئیں دیوانگی پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جیش میگنانی یہاں آ کر یہاں کے نوجوانوں کو مصوری کی باریکیاں سکھا چکے ہیں۔ ان سے مصوری کے گر سیکھنے کے بعد کئی نوجوان ایک اچھا مصور بننے کا عزم کر چکے ہیں۔ یہاں پر آرٹ سکھایا جا رہا ہے، ڈرائنگ کلاسز، یہاں پر آیا ہے جے سر، تو اسی کے نام کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے۔ ہم نے سوچا ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، تھوڑا بہت ہی بٹ سیکھنے کو ملے گا، اتنا بڑا نام آیا تو اسی وجہ سے۔ تو کیا کیا سیکھا؟ آج ہم نے فیس تھوڑا یہ بیسک سیکھا، فیس کی شیپ کیسے بنانی ہے، اور ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں، بٹ ان جیسا نہیں بنا پا رہے بٹ ٹرائی کر رہے ہیں۔ مصوری میں پہلے خاکہ کھینچنا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کا چہرہ بنانا، پھر اس کا جسم بنانا، اس کے بعد انسان کی حرکات و سکنات کی منظر کشی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ فن کے الگ الگ طریقوں سے کشمیری نوجوانوں کو روبرو کروانے کا مقصد انہیں مثبت سمت میں گامزن کرنا ہے۔ کورونا وبا کے باعث اسکول اور دیگر درسگاہیں مہینوں تک بند رہیں اور طلبہ و طالبات اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں سے محروم رہے۔ ایسے میں آرٹ اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ کا اہتمام کر کے نوجوانوں کی زندگی میں ایک تازگی لانے کی کوشش کی گئی۔ میں یہاں آرٹ اینڈ ڈرائنگ سیکھنا آیا ہوں۔ اسکیچنگ جو جیش منگانی سر ہیں، وہ ممبئی کے 60 ڈگری مطلب بہت بڑے انٹیریئر آرٹسٹ ہیں، ہم ان سے اسکیچنگ یہاں سیکھنے آئے اور آرٹ۔ تو کتنا اچھا لگا آپ کو یہاں پر؟ آ کے بہت اچھا لگا، فیسلٹیز بھی اچھے سے، سب کچھ مطلب ہیٹنگ ویٹنگ کا بھی، کھانا پینا سب کچھ اچھا سے، SOPs بھی فالو کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک، بہت مطلب SOPs فالو ہو رہی ہے۔ کس لیے آپ نے یہ ورکشاپ جوائن کیا؟ میں نے ٹو بی آنیسٹ یہ اس کے لیے اسکیچنگ سیکھنے کے لیے کیا، اور کیونکہ فیوچر میں بھی کام آ سکتا ہے اس لیے۔ آرٹ اینڈ ڈرائنگ کی اس ورکشاپ میں طلبہ و طالبات کو ہر طرح کی سہولیات دی گئیں اور کووڈ-19 کے ضابطوں پر عمل بھی کیا گیا۔ کشمیری طلبہ کے لیے منعقد کی گئی اس 10 روزہ آرٹ اینڈ ڈرائنگ ورکشاپ میں وادی کے نوجوانوں کی جانب سے مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی پوری زندگی پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے زمینوں کو ہتھیانے کے لیے نافذ پالیسیوں کے خلاف لڑائی میں ہی بیت رہی ہے۔ 3 سال پہلے سڑک بنانے کے دوران ضبط کی گئی اپنی زمینوں کے معاوضے کی مناہی کے خلاف وادی یاسین کے لوگ شدید برفباری میں بھی سراپا احتجاج ہیں۔ جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہنجا نصیر آباد کے مرد اور خواتین موجودہ انتظامیہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، خصوصاً حکمرانوں اور فوج کی طرف سے زمین پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں کئی خوبصورت مقامات موجود ہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ماضی سے اب تک آئی حکومتوں نے شاید ہی اس بات کو محسوس کیا ہے۔ آفس آف LG J&K نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع سامبا میں 216 کروڑ روپے کی لاگت سے 22 پاور ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن منصوبوں کا افتتاح کیا۔ نیوز پوائنٹ J&K نے ٹویٹ کیا ہے کہ J&K اسپورٹس کونسل کی جانب سے واٹر اسپورٹس سینٹر نہرو پارک میں ہائی ٹیک ایگو میٹر مشینیں لگائی گئی ہیں۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ انجینئرنگ کا کرشمہ، دریا انجی پر ملک کا پہلا کیبل ریل برج تیار کیا جا رہا ہے۔ ادھمپور شری نگر بارامولہ ریلوے لنک پر بننے والا یہ برج کٹرا اور ریاسی سیکشن کو جوڑے گا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
مسئلہ کشمیر کے حل تک ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا CNN کو انٹرویو، کہا مقبوضہ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، ہندوستان میں RSS نظریے کی حکمرانی دونوں ملکوں کے تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے ARY نیوز میں خبر نشر کی گئی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکی نیوز چینل CNN کے صحافی فرید زکریا کو دیے انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت سے تعلق سدھارنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھارت کی کمان جس نظریے کے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے ممکن نہیں ہو پایا۔ دراصل یہ سچائی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی والی مرکزی حکومت نے صاف طور پر کہا ہے کہ سرحد پار سے جاری دہشت گردی پر جب تک روک نہیں لگائی جاتی تب تک تعلقات میں بہتری اور آپسی بات چیت کا راستہ مشکل ہے۔ عمران خان بھلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو لے کر بہت مثبت رخ دکھایا، لیکن بھارت کا آفیشیل رخ رہا ہے کہ دہشت گردی اور مکالمہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جب تک پاکستان بھارت مخالف دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہے گا اس وقت تک رشتوں میں کشیدگی برقرار رہے گی۔ بھارت میں مسلمان عوام کے بعد سکھ قیادت مودی سرکار کے نشانے پر آ گئی۔ وزیر اعظم مودی نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرتے ہی سیکیورٹی فورسز نے نیچے اتار لیا۔ سکھ وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ کو چندی گڑھ میں محصور کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے چینل 92 نیوز میں یہ خبر نشر کی گئی جس میں بھارت کے پنجاب صوبے میں چل رہی انتخابی مہم کے حوالے سے اقلیتی سکھ فرقے سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کے ہیلی کاپٹر کو پیر کے روز چنڈی گڑھ سے اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ پنجاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی موومنٹ کے چلتے علاقے میں نو فلائی زون لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ اسمبلی انتخابات کے مد نظر ایک ریلی کو خطاب کرنے گئے تھے۔ ایسا پروٹوکول اور نیموں کے مطابق ہی کیا گیا، لیکن معمولی بات کو طول دیتے ہوئے تل کا تاڑ بنانا پاکستانی میڈیا کی عادت سی ہو چلی ہے، اسی لیے وہ اس مسئلے کو ایک قوم کے خلاف ثابت کرنے میں لگا ہے۔ گلگت بلتستان میں زمینوں کی بندرباٹ کی جا رہی ہے۔ غیر مقامی لوگوں کو لا کر یہاں بسایا جا رہا ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف یہاں کے شہری اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ حالانکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے مطالبات کو اب تک انسنا کیا جاتا رہا ہے، اس لیے یہاں کے عوام نے پلان بی تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا تو یہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ پیش ہے رپورٹ۔ گلگت بلتستان کے عوام امن پسند ہیں۔ یہ اب تک ہر مسئلے پر پرامن جد و جہد کرتے آئے ہیں، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ اس کی وجہ ہے ان کی زمینوں پر مقامی حکومت کی جانب سے کیے جانے والا قبضہ۔ حکومت زور زبردستی سے ان کے آباء و اجداد کی زمینیں ان سے چھین رہی ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے افراد کے زمینوں کے مدعے پر غور نہ کیا گیا تو مستقبل میں یہ لوگ اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ زمین ماں ہے، ہم اپنی ماں کا تحفظ کرنے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ مجینی محلہ کشروٹ امپھری ایک ہے، ایک آواز ہے، اور ایک پھول جو گلدستے کے اندر جو مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اسی انداز میں ہم اس ادارے کو، اس تنظیم کو کامیاب کریں گے، اور ہم باقاعدہ قانونی حدود، رواجی حدود اور جتنے بھی ہمارے باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے، اور اپنے عوام، غریب عوام، جس میں ہر یتیم، غریب، بیوہ، مسکین سب کا حق ہے، ان کو جتنا حق ملتا ہے وہ دلا کے رہیں گے۔ زمین پر قبضے کی سازش کا کھیل یوں تو بہت پرانا ہے، لیکن حالیہ وقت میں اس میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس سے خوف زدہ ہو کر عوام نے پشتینی باشندگان اتحاد کمیٹی نامی تنظیم تشکیل دی ہے۔ آئے دن مختلف اضلاع میں ہو رہے اجلاس اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پشتینی باشندگان کی جو تنظیم بنی ہے، اس کا مقصد اور اس کا ہدف جو ہے نا، وہ حقوق کا تحفظ ہے، اپنے ایریاز کا تحفظ ہے، حدود کا تحفظ ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تاریخ کا حصہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
اس سے آگے بھی یہاں جو 3 پتیاں ہیں مجینی محلہ کشروٹ امفری کے لوگ جو پشتنی لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں ان کو یہاں پر ایک سازش کے تحت آپس میں لڑایا گیا، آپس میں بے اتفاقی کرائی گئی، جس کی وجہ سے اپنے حق مانگنے سے ہم رہ گئے. تو ابھی انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے. اس خطے کا بچہ بچہ، یہاں کے بزرگ اور یہاں کے نوجوان سفارہ ہو کر اپنے حقوق اور سیماؤں کی حفاظت کے لیے ایک جٹ ہو گئے ہیں. ان سب نے عزم کر لیا ہے کہ یہ اپنی زمین کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنے پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے. یہاں کے عوام کسی گاؤں، کسی علاقے، کسی شخصیت یا حکومت کے خلاف نہیں ہیں. ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان کی پشتینی زمینوں پر زور زبردستی سے قبضہ نہ کیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوکل لوگوں نے فرقواریت کا آغاز کیا ہے، بلکہ ہمیں فرقواریت میں دھکیلا گیا ہے، الجھایا گیا ہے. فرقواریت کا مفاد جو ہے وہ نان لوکلوں کو ہوا ہے. متاثر ہم لوکل ہوتے ہیں. ہم نے کوئی فرقواریت کو فروغ نہیں دیا، بلکہ لوکل لوگوں نے ہمیشہ فرقواریت کی ہی مخالفت کی ہے. اب جہاں تک بات ہے حقوق کی، تو حقوق تو ہر روح جو بھی انسان ہے وہ چاہتا ہے اپنے حقوق حاصل کرے. اس تنظیم کا بھی مقصد، ہم سب کا مقصد یہ ہے بلا کسی ریاست کو چیلنج کیے، بغیر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، بغیر کسی فرقواریت کے رنگ اور نسل کے، ہم صرف اپنے اس شہر کے حدود اور حقوق کی بات کرتے ہیں. زمین ماں ہوتی ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہر کسی کا فرض ہوتا ہے. گلگت بلتستان کے شہری بھی اسی جذبے کے ساتھ زمینوں کے تحفظ کے لیے میدان میں ہیں. کئی یتیم ہیں، کئی مسکین ہیں اور کئی بیوہ عورتیں ہیں جن کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے. ایسے لوگ خاص طور سے متحد ہو رہے ہیں اور حکومت کا گھیراؤ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں کے قدرتی وسائل کو لوٹا گیا، اب یہاں کی زمینوں کو لوٹنے کے لائحہ عمل پر کام کیا جا رہا ہے. لیکن اب اس لوٹ مار کے خلاف یہاں کے عوام نے آواز بلند کر کے مزید زیادتی برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. گلگت بلتستان میں پاکستان کی بدنیتی کی وجہ سے عوام کو اپنی زمین بچانے کے لیے مشترکہ طور پر جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر مقامی انتظامیہ کی طرف سے مختلف منصوبوں و اقدامات کے تحت معاشرے کے ہر شخص کے لیے روزی روزگار اور اچھی آمدنی کے مواقع دستیاب کروائے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ عام عوام کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں رہنے والے قبائلی لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، جس کی مثال حالیہ روز کرشی وگیان کیندر پونچھ میں الگ الگ ٹرائبل فارمرز کو پھلدار بوٹے اور ایگریکلچر کٹس دیتے ہوئے پیش کی گئی. پیش ہے ہماری رپورٹ. یہ ہے ضلع پونچھ کا کرشی وگیان کیندر، جو پونچھ فارم سائنس سینٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف جموں کے ماتحت کام کرتا ہے. پونچھ کے اس مرکز میں کرشی وگیان کیندر اور باغبانی محکمے کے مشترکہ تعاون سے دور افتادہ علاقوں کے قبائلی کاشتکاروں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پونچھ علاقہ ہے بارڈر علاقہ ہے، اور ہم نے منڈی سے، چھیلا سے، ایون جو بارڈر ایریا ہیں دیگوار سے، جلات سے، یہاں سے کسان بھائیوں کو جو ٹرائبل فارمرز کو بلایا اور ان لوگوں کو یہ آئی سی آر سی کی طرف سے یہ جو کٹ اور پلانٹنگ مٹیریل پرووائڈ کیا گیا ہے. موجودہ وقت میں منافع کے لیے کاشتکاری کے ساتھ عمدہ اقسام کے میووں کی پیداوار سے بھی اچھی خاصی آمدنی کی جا سکتی ہے. اس بات کے مد نظر ICAR یعنی انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ کی جانب سے قبائلی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی گئی، جس میں ان کو باغبانی سے اچھی آمدنی کرنے کی جانکاریاں دی گئیں. اس موقع پر باغبانی محکمے کے سائنسدانوں نے لوگوں کو پھل اور میووں کے پودوں کی شجرکاری کرنے سے لے کر پھلوں کو اتارنے کے بعد درختوں کی دیکھ بھال تک کی تمام باریکیاں سمجھائیں.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ فارمرز یہاں پہ ان کراپس کو گرو کر رہے ہیں یہ اچھی اچھی ویرائٹیز یہاں پہ گرو کریں تاکہ آگے ان کا فائدہ ہو جائے, ان کی انکم بڑھ جائے اور ان کا جو پروڈیوس ہے جو نکل جائے اس کی ویلیو اچھی ہو مارکیٹ میں. ساتھ ساتھ میں ہم نے ان کے لیے کچھ ٹولز لائے ہیں جیسے اسکیچر جو کینوپی مینجمنٹ ٹریننگ اینڈ پروننگ کے لیے لگتا ہے. ان کو ہم نے ٹریننگ بھی اس کے لیے دے دیں گے, تو ان کو سکھائیں گے کہ اسکیچر کو کیسے یوز کرتے ہیں, ٹریننگ پروننگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ان کا جو پروڈکشن ہے کوالٹی پروڈکشن ہو جائے. عمدہ قسم کے میووں کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے صرف اس طرح کے انٹریکٹیو سیشنز ہی کافی نہیں ہوتے بلکہ فیلڈ ورک بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے اس سینٹر میں قبائلی کاشتکاروں کو سیب, خوبانی, بادام اور دوسرے اقسام کے میووں کے پودے اور ان کی دیکھ بھال میں کام آنے والے ٹولز کٹ مہیا کرائے گئے. ان میں پروننگ سا, ساپولن اور دیگر آلات شامل ہیں. سینٹر میں قبائلی کاشتکاروں کی بہتری کے لیے کیے گئے ان اقدامات سے یہ لوگ کافی مطمئن نظر آئے. ہم یہاں سارے کرشی وگیان کیندر میں جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں ایک ٹرائبل اسکیم کے تھرو جو ہے پھلدار بوٹے اور کافی سارے اپریٹسز جو ہمیں ضرورت آ سکتے ہیں آگے فیوچر میں وہ ہمیں یہاں فری آف کاسٹ اویلیبل ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب ہیں ان کے کافی شکر گزار ہیں اور جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے اسٹیپ لیا ہے اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. ہم سبھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ محض روایتی طریقہ کار کی کھیتی باڑی سے اب گزارا نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ مختلف دیہی علاقوں میں روایتی کاشتکاری میں جدید ترین تبدیلیاں لانے پر زور دیا جا رہا ہے. ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے آمدنی کے دوسرے متبادل کی جانب مختلف قبائلی کاشتکاروں کو جوڑنے کی مہم جاری ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر.